मैं सैयद मोइन ज़फ़र असगर अली, इकरा उर्दू प्राइमरी स्कूल शिरडी। मेरा यूट्यूब चैनल है गुलशन असगर अली, इसको सब्सक्राइब करें प्लीज़। अजीज़ तलबा, हमारी जमात पंजुम की उर्दू की किताब में सफ़ा नंबर 3 पर एक नज़म दी गई है। जो पहली जो नज़म है उसे कहते हैं हम्द। हम्द किसे कहते हैं? हम्द कहते हैं खुदाए ताला की तारीफ बयान करने को, या फिर अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ बयान करने को हम्द कहते हैं। इस हम्द को लिखने वाले कौन हैं, जिसको हम शायर कहते हैं? वो है डॉक्टर महबूब राही। ए जहां भर के पालने वाले, जान मिट्टी में डालने वाले। अब यहाँ पर जो जहां भर के पालने वाले, जहां भर के पालने वाले यानी क्या? ये जमीन व आसमान और दुनिया के अंदर की जितनी भी चीजें हैं, ये तमाम चीजों को पालने वाला कौन है? अल्लाह। कौन है? अल्लाह। इसलिए कहा कि ए जहां भर के पालने वाले, जान मिट्टी में डालने वाले। अब जान मिट्टी में डालने का मतलब क्या? कि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान की पैदाइश कैसे की? मिट्टी से की। इसलिए कहा कि जान मिट्टी में डालने वाले। आए समझ में सबके? उसके बाद दूसरा शेर है, ये जमी आसमान तेरे है, यानी दोनों जहान तेरे हैं। यानी ये जो जमीन है, आसमान, ये किसका है? ये सब अल्लाह का है। क्यों है अल्लाह का? इसलिए क्योंकि इसकी पैदाइश करने वाले, इसके बनाने वाले कौन है? अल्लाह है। और आगे कहा यानी दोनों जहान तेरे है, यानी ये जमीन, ये आसमान, ये किसका है? सारा अल्लाह का है। इसलिए दोनों जहान का मतलब क्या? ये जमीन और आसमान किसका है? अल्लाह का है। अगला शेर है, तू निगहबा है पास बातू है, ए खुदा सब पे मेहरबा तू है। यहाँ पर निगहबान असल में क्या है? उसमें नून गुन्ना लगाया हुआ है, नुक्ता निकाल दिएगा। निगहबान कहाँ? तो इसलिए निगहबान के मायने क्या होते हैं? हिफाजत करने वाले। जैसे हमारे वालिदैन हमारी हिफाजत करते हैं कि किसी भी मेरे बच्चे को किसी भी तरह की कोई तकलीफ ना पहुंचे। और इसी तरह से एक लफ्ज और है आगे, निगहबा के आगे कौन सा वर्ड है? बोलो कौन सा वर्ड है? पासबा। पासबा के मायने क्या होते हैं? पासबा के मायने होते हैं देखभाल करना। तो देखभाल करने के मायने क्या? कि जैसे कि जब बीमार पड़ जाए, तो बीमार पड़ने के बाद तो हम क्या करते हैं? जैसे हम रात को बुखार आ गया तो अम्मी जान सारी रात हमारे सरों पर क्या करती? पट्टियां बांधती है, पट्टियां रखती है। क्यों रखती हैं? क्योंकि वो हमारी देखभाल करती हैं। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला का मामला है कि अल्लाह तबारक व तआला दुनिया के हर मखलूक, चाहे वो चरिंद हो, परिंद हो, इंसान हो, जानवर हो, हर एक की अल्लाह क्या करता है? हिफाजत भी करता है और देखभाल भी करता है। और दूसरी चीज क्या है यहाँ पर? ए खुदा सब पे मेहरबान तू है ना? सब पे मेहरबान अल्लाह की क्या है? हर इंसान के ऊपर, चाहे जितने भी मखलूक इस दुनिया के अंदर है, सब पर अल्लाह कैसा? मेहरबान है ना? सब पर अल्लाह क्या है? मेहरबान है। इसलिए अल्लाह की एक से एक नेमतें हम खाते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं और हम उसके बारे में अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। ठीक है। अगला शेर है कि सबके होठों पे नाम है तेरा, तज़किरा सुबह व शाम है तेरा। देखिए इस शेर में शायर कहते हैं कि सबके होंठों पे नाम है तेरा। यानी देखो, हम जब नींद में सुनते हैं तो यानी हमारी जब शुरुआत कैसे होती है? अल्लाह की इबादत के साथ। फजर की नमाज पढ़ते हैं, फिर जोहर, असर, मगरिब, इशा, यानी बहुत सारी नमाजें पढ़ते हैं। यानी 5 दिन के 5 नमाजें हम पढ़ लेते हैं। उसके बाद सुन्नत नवाफिल का अहतमाम करते हैं, जुबान पर अल्लाह का जिक्र करते हैं, मसनून दुआओं का अहतमाम करते हैं। इसलिए कहा सबके होठों
ہوٹوں پہ نام ہے تیرا. اب سب کے ہوٹوں پہ، حتیٰ کہ یہ چڑیا، جانور، پتے وغیرہ یہ سب اللہ کا ذکر کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں بولو؟ یہ سب اللہ کا ذکر کرتے ہیں. اس لیے شاعر نے کہا سب کے ہوٹوں پہ نام ہے تیرا، تذکرہ صبح و شام ہے تیرا. تذکرہ یعنی کیا کرنا؟ یعنی ذکر کرنا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا صبح 24 گھنٹے. کتنے گھنٹے؟ 24 گھنٹے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا ہوتا ہے؟ ذکر ہوتا ہے. اس کو شاعر نے کہا تذکرہ صبح و شام ہے تیرا. اس کے اگلا شعر ہے پھول صحرا میں تو کھلاتا ہے، مارتا تو ہی جلاتا ہے. اب اس میں کیا ہے؟ پھول صحرا میں تو کھلاتا ہے. میں آپ کو ابھی ایک پکچر بتاؤں گا، ایک تصویر بتاؤں گا. اس میں دیکھیے کہ ایک ریگستان نظر آ رہا ہے. اب ریگستانوں کے اندر کیا ہوتا ہے کہ صحرا کے معنی ہوتے ہیں ریگستان. سب سے پہلے سمجھ لیں صحرا کے معنی کیا؟ ریگستان. اور ریگستانوں میں بہت پانی ہوتا ہے کیا؟ بالکل نہیں. وہاں پر پانی نہیں ہوتا، وہاں پر ریت ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ ریت. اس لیے وہ شاعر کہہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ایسی ہے کہ پھول صحرا میں تو کھلاتا ہے، مارتا تو ہی جلاتا ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ایسی ہے کہ اللہ چاہے تو کسے بھی زندہ کر دے، اللہ چاہے کسے بھی موت دے دے. یہ سب اللہ کی قبض قدرت میں ہے. مارنا یعنی موت کا آنا، اور جلانا یعنی زندہ کرنا. ٹھیک ہے؟ یہ ہوا تیرے دم سے چلتی ہے، حکم سے تیرے رت بدلتی ہیں. ابھی شعر کے اندر شاعر کہہ رہے ہیں کہ یہ ہوا تیرے دم سے چلتی ہے. یہ ہوا جو ہم محسوس کرتے ہیں، یہ ہوا اللہ کے حکم سے چلتی ہے. کس کے حکم سے چلتی ہے؟ اللہ کے دم سے چلتی ہے، اللہ کے حکم سے چلتی ہے. حکم سے تیرے رت بدلتی ہے. اور جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تو آپ نے کیا کرتے؟ باہوں کو رت یعنی کہ باہوں کا بدلنا. جب ہوا دیکھ تو جیسے ہم پتنگ بازی کرتے ہیں، پتنگ اڑاتے ہیں، تو پتنگ اڑانے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کبھی پتنگ ادھر کبھی اڑتا ہے، پھر تھوڑی دیر کے بعد ادھر اڑنا شروع ہوتا ہے. تو بعض مرتبہ ہم کہتے ہیں مٹی مار کر دیکھتے ہیں کہ ہوا کا رخ کدھر ہے نا. رت کے معنی کیا؟ رخ. ہوا کا باہوں کدھر ہے. ٹھیک ہے؟ اگلا شعر ہے خالق بحر و بر ہے تو یا رب، مالک خشک و تر ہے تو یا رب. اب یہاں پر خالق کے معنی ہوتے ہیں بنانے والا. خالق کے معنی کیا ہے؟ بنانے والا. تو جیسے انسان ہے، انسان کو کس نے بنایا؟ اللہ نے. یہاں پر خالق کون ہے؟ اللہ. خالق بحر و بر ہے تو یا رب. یا بحر کے معنی ہوتے سمندر یا پانی والا حصہ، اور بر کے معنی ہوتے زمین کا حصہ، ہے نا. اب یہاں پر جو شعر کا یہ جو مصرع ہے کہ خالق بحر و بر ہے تو یا رب، ہے نا. تو بتایا کہ یہ جو زمین و آسمان کا بنانے والا اللہ ہے. یہ سمندر، آسمان، سمندر کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، زمین ہے، زمین کے اوپر جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ سارے کے سارے کے بنانے والا کون ہے؟ اور رب ہے. رب کے معنی ہوتے ہیں پالنے والا. رب کے معنی کیا ہے؟ پالنے والا، ہے نا. اور آگے ایک مصرع ہے مالک خشک و تر ہے تو یا رب. خشک کے معنی ہوتے سوکھا، اور تر کے معنی ہوتے گیلا، ہے نا. اگر ہم مطلب کے اعتبار سے دیکھیں گے، لیکن اگر مصرع کے اعتبار سے دیکھیں گے تو یہ جو خشکی، تری، یہ زمین، یہ جو سمندر، یہ پانی، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، سب کا مالک، سب کا خالق کون ہے؟ اللہ ہے. کون ہے؟ اللہ. سب کو حاصل ہے نعمتیں تیری، عام ہیں سب پہ رحمتیں تیری. اب اس کے اندر جو ہے بتایا گیا ہے کہ سب کو حاصل ہے نعمتیں تیری. اب اس کے اندر نعمت یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. اب نعمت کسے کہتے ہیں؟ کہ نعمت کہتے ہیں کہ جیسے انسان کو اللہ نے کیا دیا؟ آنکھ دیا، کان دیا، ناک دیا، مختلف قسم کے کھانے کے پھل فروٹ چیزیں. یہ دنیا کے اندر انسان کو جتنی بھی چیزیں ملی، یہ اللہ کی نعمت ہیں. یہ اللہ کی نعمت ہے. اس لیے نعمتوں کا شکر کرو گے تو اللہ اضافہ کرے گا. نعمتوں پر اب کیا کرے گی؟ ناشکری کرو گے تو اللہ نعمتوں میں کمی کر دے گا، نعمتوں کو گھٹا دے گا. اس لیے بتایا گیا کہ سب کو حاصل ہے نعمت
نعمتیں تیری، چاہے انسان ہو، جنات ہو، چاہے پرندے ہو، جانور، سب کو کیا اللہ کی نعمت ہے، سب کو آنکھ ہیں، پیر ہیں، سب ساری چیزیں ہیں اپنے اپنے اعتبار سے۔ اس کے بعد کہا عام ہے سب پہ رحمتیں تیری۔ ہاں دیکھو رحمت، اب سب سے بڑی رحمت اللہ نے کیا دی ہمیں؟ برسات، کہ اللہ کی جب رحمت برستی ہیں تو ایسا نہیں ہوتا کہ صرف کسی کے گھر، کسی نیک بندے کے گھر پر برسے گی یا کسی خاص لوگوں کے لیے برسے گی، ایسی نہیں ہے۔ اللہ کیا ہے؟ رحیم ہے، تو اللہ کی رحمت کیا ہے؟ تمام انسانوں پر، جناتوں پر، چرندوں پر، جانوروں پر ہوتی ہیں۔ اس لیے کہا عام کے معنی کیا؟ تو تمام دنیا کی چیزوں پر کہ اللہ کی رحمتیں موجود ہیں۔ اگلا شعر ہے ذرے ذرے پہ اختیار تیرا، فضل ہے سب پہ بے شمار تیرا۔ اب اس میں ذرے ذرے پہ اختیار تیرا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا اختیار پہاڑ سے لے کر جو آنکھوں سے نظر نہیں آتا نا، جس کو ہم خردبنی جاندار کہتے ہیں، جیسے جراثیم، اس پر بھی اللہ کی کیا ہے؟ قدرت ہے، اس پر بھی کیا ہے؟ اللہ کی قدرت ہے۔ اس لیے اللہ کی طاقت کیسی ہے کہ کالے پہاڑ پر، کالی رات میں، کالے پہاڑ پر، کالی رات میں، کالے پہاڑ پر کالی چوٹی کی آہٹوں کو بھی سننے والا اللہ ہے، ایسی قدرت والا اللہ۔ تو اس لیے کیسا اللہ کی ذات کیسی ہے؟ ذرے ذرے پر اللہ کا کیا ہے؟ اختیار ہے، اور فضل ہے بے شمار تیرا۔ دوسرا مصرع بتائے گا فضل ہے سب پہ بے شمار تیرا، جو بھی نیک عمل کرتے ہیں وہ اللہ کی فضل سے کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا کہ میں نے فلاں کو صدقہ دیا، یہ اللہ کا فضل تھا اس لیے دیا، ٹھیک ہے۔ اس حمد کا آخری شعر جو ہے کہ تیری ہر شے پہ حکمرانی ہے، تو ہی باقی ہر ایک فانی ہے۔ الحمدللہ شاعر نے کتنا اچھا بڑا نقشہ کھینچا کہ میں نے اس سے پہلے شعر کے اندر آپ کو بتایا کہ پہاڑ سے لے کر جراثیم تک اللہ کی کیا چلتا ہے؟ حکم چلتا ہے، اور جو بھی ہم کام کرتے ہیں اللہ کے حکم سے کرتے ہیں۔ اس لیے بتایا گیا کہ ہم جو بھی اچھا برا کام کرتے ہیں وہ سارا دیکھنے والا کون ہے؟ اللہ ہے، اس لیے اللہ کی حکمرانی چلتی ہے۔ اس کے بعد اگلا جو مصرع ہے کہ تو ہی باقی ہر ایک فانی ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے کہ جب قیامت آ جائے گی تو قیامت آنے کے بعد دنیا کی ساری چیزیں ٹوٹ پھوٹ جائے گی، سارے انسان، جنات، فرشتے، چرند، پرند سب ختم ہو جائے گے، صرف باقی رہ جائیں گے۔ کون سی ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ کون ہے؟ کون سی ذات ہے وہ؟ اللہ۔ تمام طلبہ و طالبات کو حمد تو اچھی طرح سے سمجھ میں آئی ہوگی۔ میں آپ کو اسکرین کے اوپر نظم میں آئے جو مشکل الفاظ ہے، کیونکہ الفاظ معنی کا میں آپ کو ایک چارٹ پیش کر رہا ہوں، تو آپ کیا کریں گے؟ اس کو یاد کریں گے اور اس کو اپنے بیاض میں لکھ کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ عزیز طلبہ، میں آپ تمام کو کچھ سوالات حل کرنے کے لیے دے رہا ہوں۔ اس اسکرین پر سے وہ مشق کیا کرنا ہے؟ آپ کو حل کرنا ہے، جس میں ایک جملے کے جوابات ہے، خانہ پوری ہیں، اس کے بعد آپ اپنے دوست سے بات چیت کیجئے ہیں، ان سب کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو حل کرنا ہے۔ اور آخر میں ایک سرگرمی ہے، دیکھیے آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہوگا کہ اس نظم کو جو سب سے پہلے جو میں نے حمد ترنم کے ساتھ یعنی طرز کے ساتھ گایا تھا، اس کو آپ کو یاد کرنا ہے، اور گھر کے اندر اپنے دوست کو، سہیلی کو، اپنے امی کو، ابا کو اس کو سنانا ہے، ٹھیک ہے۔ چلو شکریہ۔